इस वीडियो के साथ रवानी एक नए मोड़ पर आ रहा है। अब हम आसमान की तरफ कम और इंसान के अंदर की तरफ ज्यादा देखेंगे। वो सवाल जिन्हें हम रोज जीते हैं मगर कम ही जबान देते हैं। मैं ये फैसला क्यों करता हूँ? मुझे ये खौफ क्यों लगता है? मैं वाकई क्या चाहता हूँ? जिंदगी मुझे चला रही है या मैं जिंदगी को? अगले मरहले में रवानी इन्हीं उलझनों, इन्हीं खामोश सवालों और इन्हीं अंदरूनी कश्मकशों को खोलेगा, सादा जबान में मगर गहरे अंदाज में, ताकि सोचने वाला आम इंसान खुद को इस गुफ्तगू का हिस्सा महसूस करे, तालिब इल्म नहीं। रवानी के साथ जुड़े रहने, सुनने, सवाल करने और तहम्मुल दिखाने के लिए दिल से शुक्रिया। उम्मीद है जैसे आपने इस सफ़र को यहाँ तक पसंद किया, वैसे ही इस नए सफ़र में भी खुद को कहीं न कहीं पा लेंगे। इंसान जब ये कहता है कि मैं अपने फैसलों का खुद मालिक हूँ, तो वो दरअसल कायनात को नहीं खुद को कन्विंस कर रहा होता है। ये जुमला किसी फलसफियाना तहकीक का नतीजा नहीं होता, बल्कि एक एग्जिस्टेंशियल ज़रूरत का इजहार होता है। क्योंकि अगर इंसान ये मान ले कि वो वाकई कंट्रोल में नहीं, तो फिर ज़िंदगी एक बेरब्त सिलसिला बन जाती है, जहाँ कामयाबी का कोई अखलाकी जवाज़ नहीं, नाकामी का कोई ज़ाती इल्ज़ाम नहीं और जिद्दोजहद का कोई हतमी रिवॉर्ड नहीं। इस खला से बचने के लिए इंसान ने कंट्रोल को इन्वेंट किया, बतौर हकीकत नहीं, बतौर नैरेटिव। और यही नैरेटिव इतनी पुरानी है कि फ़लसफ़े की पैदाइश के साथ ही वजूद में आ गई थी। यूनान में स्टोइक्स ने पहली बार ये कहा कि कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार में हैं और कुछ नहीं। ये बात सुनने में बैलेंस लगती है, ऑलमोस्ट एनलाइटेंड। एपिक्टीटस, सेनेका, मार्कस ऑरेलियस, ये सब ऐसे ज़माने में जी रहे थे जहाँ फ़र्द की ज़िंदगी हर लम्हा ख़तरे में थी। जंग, बीमारी, ग़ुलामी, एग्ज़ाइल, ये सब नॉर्मल थे। स्टोइसिज्म ने इंसान को यह तसल्ली दी कि अगर दुनिया तुम्हारे हाथ में नहीं, तो कम से कम तुम्हारा माइंड तुम्हारे हाथ में है। मगर रवानी यहां रुककर सवाल करता है, वो माइंड आया कहां से? स्टोइक्स ने जजमेंट को कंट्रोल का आखिरी किला बना दिया। अगर तुम वाकयात को बदल नहीं सकते, तो उनकी इंटरप्रिटेशन तो बदल सकते हो। मगर यह पूरा फलसफा एक खामोश अजम्पशन पर खड़ा है कि ह्यूमन माइंड एक ऑटोनॉमस एंटिटी है जो खुद अपने जजमेंट्स बनाता है, कि अकल एक साफ शफाफ इंस्ट्रूमेंट है जिसे डिसिप्लिन से शार्पन किया जा सकता है। मगर जदीद फलसफा और साइकोलॉजी हमें बताती हैं कि माइंड कभी न्यूट्रल नहीं रहा। हर जजमेंट के पीछे फोर्सेस होती हैं, बायोलॉजी, कंडीशनिंग, कल्चर, ट्रॉमा। जब तुम किसी वाक़े को इनजस्टिस कहते हो या डेस्टिनी, तो ये चॉइस वैक्यूम में नहीं होती। ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम, तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और तुम्हारे कल्चरल लेंस का नतीजा होती है। तो फिर सवाल ये है, अगर जजमेंट खुद कंडीशनड है, तो स्टोइक कंट्रोल कहाँ है? स्टोइसिज्म दरअसल केओस को कंट्रोल नहीं करता, उसे रीफ्रेम करता है। और रीफ्रेम इंसान को ये इल्यूजन देता है कि वो केओस से ऊपर उठ गया है, हालांकि वो सिर्फ उसके साथ इमोशनली नेगोशिएट कर रहा होता है। एजुकेटेड इंसान इस इल्यूजन को बहुत पसंद करता है, क्योंकि ये उसे इंटेलेक्चुअल सुपीरियॉरिटी का एहसास देता है। वो सफरिंग में भी ये कह सकता है, मैं मुतासिर नहीं हुआ, मैं फिलोसॉफिकल हूँ। मगर अक्सर ये फ़लसफ़ा पेन का ट्रांसेंडेंस नहीं, पेन की सोफिस्टिकेशन होती है। यही इल्यूजन ऑफ कंट्रोल की पहली एलिगेंट शक्ल है। फिर स्पिनोज़ा आता है, और वो इंसान को कंफर्ट देने नहीं आता, बल्कि डिसमेंटल करने आता है। स्पिनोज़ा कहता है कि इंसान खुद को आज़ाद इसलिए समझता है क्योंकि वो अपने एक्शन से वाकिफ़ है, मगर उन कॉजेज़ से नावाकिफ़ है जिन्होंने वो एक्शंस पैदा किए। ये जुमला इंसान की पूरी सेल्फ इमेज को डिस्टेबलाइज कर देता है। यहाँ फ्रीडम कोई मेटाफिजिकल ट्रूथ नहीं रहती, बल्कि इग्नोरेंस का बाय प्रोडक्ट बन जाती है। तुम आज़ाद इसलिए नहीं हो कि तुम कंट्रोल में हो, बल्कि इसलिए हो कि तुम ब्लाइंड हो, ब्लाइंड टू कॉजेशन। स्पिनोज़ा के यूनिवर्स में कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं, हर चीज़ नेसेसिटी के तहत है। तुम्हारा ये सोचना, ये सुनना, ये अग्री करना या डिसअग्री करना, सब एक चेन का हिस्सा है। अगर तुम वो चेन मुकम्मल देख पाते, तो फ्रीडम का दावा कोलैप्स हो जाता। मगर इंसान चेन नहीं देखता, वो सिर्फ आखिरी लिंक देखता है, एक्शन, और कहता है मैंने किया। कॉन्शियसनेस यहाँ प्रूफ नहीं बनती, ब्लाइंडनेस की अलामत बन जाती है। यहाँ इल्यूजन ऑफ कंट्रोल अपनी असल शक्ल में सामने आता है। इंसान इफेक्ट देखकर कॉज इन्वेंट करता है। वो कहता है मैंने सोचा इसलिए किया, हालांकि हकीकत में सोच खुद इफेक्ट होती है। मगर ये इल्यूजन इंसान को एग्जिस्टेंशियली सहारा देती है।
اگر میں کاز ہوں تو میں میننگ لیس نہیں، اگر میں آتھر ہوں تو میں ڈسپوزیبل نہیں۔ ایلیوژن یہاں سروائیول ٹول بن جاتا ہے۔ پھر شوپنہاور داخل ہوتا ہے اور وہ انسان کے ہاتھ سے آخری سہارا بھی چھین لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم وہ کر سکتے ہو جو تم چاہتے ہو، مگر تم یہ نہیں چن سکتے کہ تم کیا چاہو گے۔ یہ جملہ اٹانومی کے کافن میں آخری کل ہے۔ ڈیزائرز پرمیشن لے کر پیدا نہیں ہوتے، وہ آتے ہیں، انسسٹ کرتے ہیں، اور ریزن بعد میں انہیں جسٹیفائی کرتا ہے۔ انسان پہلے چاہتا ہے، بعد میں ایکسپلین کرتا ہے، مگر چونکہ ایکسپلینیشن آرٹیکولیٹ ہوتی ہے ہم اسے کاز سمجھ لیتے ہیں۔ ڈیزائر اوتھینٹک لگتی ہے مگر اوتھینٹسٹی فریڈم نہیں ہوتی۔ ہنگر اوتھینٹک ہے مگر آٹونومی نہیں۔ جیلسی اوتھینٹک ہے مگر چوائس نہیں۔ انسان اوتھینٹسٹی کو ایجنسی سمجھ بیٹھتا ہے، اور یہی بنیادی فلسفیانہ غلطی ہے۔ شوپنہاور کے نزدیک ول بلائنڈ ہے، ریزن اس کی سرونٹ ہے، ماسٹر نہیں۔ انسان ریشنل اینیمل نہیں، ریشنلائزنگ اینیمل ہے۔ یہ ایلوژن یہاں اور خطرناک ہو جاتا ہے کیونکہ انسان فیلئر کو مورل فیلئر سمجھنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں کمزور تھا، میں نے غلط فیصلہ کیا۔ مگر اگر ڈیزائرز کنڈیشن تھی، ججمنٹس کاز تھے، تو گلٹ کہاں فٹ ہوتی ہے؟ شوپنہاور انسان سے گلٹ بھی چھین لیتا ہے، پرائڈ بھی۔ وہ کہتا ہے تم نہ ہیرو ہو نہ ولن، تم فینومینن ہو، ایک پروسیس۔ یہ بات ماڈرن انسان کے لیے ناقابل برداشت ہے کیونکہ ماڈرن آئیڈینٹی ایجنسی پر کھڑی ہے۔ کریئر نیریٹیوز، سکسیس سٹوریز، موٹیویشنل کلچر سب فری ول کو پری سپوز کرتے ہیں۔ شوپنہاور اس پوری سٹرکچر کو ارریلیونٹ قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے لائف کوئی پروجیکٹ نہیں، مینیفیسٹیشن ہے، تم آرکیٹیکٹ نہیں، ایکسپریشن ہو۔ پھر نیورو سائنس آتی ہے اور ایلیوژن کو پوئٹک انداز میں نہیں، کلینکل انداز میں توڑ دیتی ہے۔ بینجامن لبت اور اس کے بعد سون اور ہینز کے ایکسپیریمنٹس دکھاتے ہیں کہ برین ایکٹیویٹی ڈیسیجن سے پہلے شروع ہو جاتی ہے، یعنی دماغ فیصلہ کانشیس اویئرنیس سے پہلے کر لیتا ہے، کانشیسنیس بعد میں آتی ہے، جیسے پریس سیکریٹری جو پہلے سے ہو چکے فیصلے اناؤنس کرتا ہے۔ یہاں انسان کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ کانشیسنیس ڈیسیجن میکر نہیں، نریٹر ہے۔ یہ ریویلیشن انسان کے لیے ٹیریفائنگ ہے، کیونکہ اگر کانشیسنیس کنٹرول میں نہیں تو پھر میں کیا ہے؟ شاید میں ایک سٹوری ہے، ایک کنٹینیوس نریشن جو فریگمنٹڈ پروسیسز کو کوہیرنس دیتی ہے۔ ایلیوژن آف کنٹرول یہاں کولیپس نہیں ہوتا بلکہ ایوالو ہو جاتا ہے۔ انسان اب کہتا ہے شاید میں کنٹرول میں نہیں مگر میں اویئر ہوں۔ مگر اویئرنیس بھی فریڈم نہیں ہوتی، وہ آبزرویشن ہوتی ہے۔ یہ ایلیوژن سائیکولوجیکل نیسیسٹی بھی ہے۔ اگر انسان یہ مان لے کہ وہ کنٹرول میں نہیں تو مورل سسٹمز کولیپس ہو جاتے ہیں۔ سزا کس بنیاد پر؟ ریوارڈ کیوں؟ غرور کس لیے؟ شرمندگی کس لیے؟ معاشرہ اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر نہیں چل سکتا، اس لیے فری ول کو پریزرو کرنا پڑتا ہے، چاہے میٹافزیکلی فالس ہی کیوں نہ ہو۔ ایلیوژن آف کنٹرول یہاں فنکشنل بن جاتا ہے، ٹرو نہیں مگر یوزفل۔ یہاں روانی آخری سوال چھوڑتا ہے، جواب نہیں دیتا۔ اگر کنٹرول ایلیوژن ہے تو کیا یہ ایلیوژن ڈیفیکٹ ہے یا فیچر؟ کیا انسان کو حقیقت جاننے کے لیے بنایا گیا تھا یا سروائیو کرنے کے لیے؟ شاید فریڈم کنٹرول میں نہیں بلکہ الائنمنٹ میں ہے۔ شاید انسان کا کام سٹیئرنگ نہیں، وٹنسنگ ہے۔ مگر یہ بات ایگو قبول نہیں کرتا کیونکہ ایگو کنٹرول کے بغیر سروائیو نہیں کرتا۔ اور شاید یہی انسان ہونے کی قیمت ہے کہ ہم ایک ایلیوژن کے ساتھ جیتے ہیں، جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایلیوژن ہے۔ انسان جب اس مقام تک پہنچتا ہے کہ وہ یہ ماننے لگتا ہے کہ کنٹرول شاید ایک ایلیوژن ہے تو عموماً دو ایکسٹریم ریاکشن سامنے آتی ہیں۔ ایک ریاکشن ناہلزم ہے، یہ خیال کہ اگر میں کنٹرول میں نہیں تو کچھ بھی میننگ فل نہیں، سب کچھ بے مقصد ہے، اخلاقیات ایک دھوکہ ہیں، جد و جہد ایک مذاق ہے۔ دوسری ریاکشن ڈینائل ہے، انسان یہ ماننے سے ہی انکار کر دیتا ہے، وہ فری ول کو مذہب کی طرح ڈیفینڈ کرتا ہے کیونکہ اس کے بغیر اس کی سیلف ریسپیکٹ، اس کا مورل سٹینڈنگ اور اس کی پوری لائف سٹوری کولیپس ہو جاتی ہے۔ مگر روانی یہاں کسی ایک ایکسٹریم کو چوز نہیں کرتا۔ روانی کا سوال زیادہ سٹل ہے۔ اگر کنٹرول واقعی ایلیوژن ہے تو پھر یہ ایلیوژن اتنی پرسسٹنٹ کیوں ہے؟ ایولیوشن نے اسے کیوں ختم نہیں کیا؟ یہاں سائیکالوجی اور ایولیوشن ایک عجیب مگر پاورفل جواب دیتے ہیں۔ ایلیوژن آف کنٹرول شاید غلط ہو مگر یوز لیس نہیں۔ جو اسپیشیز یہ مان لے کہ وہ بالکل پاورلیس ہے،
وہ سروائیو نہیں کرتی۔ ایکشن کے لیے ایلیوژن ضروری ہے۔ اگر انسان ہر لمحہ یہ سوچے کہ یہ فیصلہ بھی میں نے نہیں کیا تو پیرالسس پیدا ہو جائے۔ انسرٹنٹی انسان کو فریز کر دیتی ہے۔ ایلیوژن آف کنٹرول انسان کو حرکت دیتا ہے، مقصد دیتا ہے، اسٹرگل کو نیریٹو بناتا ہے۔ یہاں ٹروتھ سیکنڈری ہو جاتی ہے، سروائیول پرائمری۔ اور شاید یہی وہ نقطہ ہے جہاں فلسفی اور بایولوجی کولائڈ کرتی ہیں۔ مگر اس کولیجن میں ایک خطرہ چھپا ہے۔ جب ایلیوژن آف کنٹرول ایبسلیوٹ بن جائے تو انسان خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ وہ یہ ماننے لگتا ہے کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ اس کا ڈیزروڈ آؤٹ کم تھا، اچھا بھی برا بھی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں وکٹم بلیمنگ پیدا ہوتی ہے، ایروگنس جنم لیتا ہے اور ایمپتھی مرنے لگتی ہے۔ اگر میں کامیاب ہوں کیونکہ میں نے صحیح فیصلے کیے تو ناکام شخص نے غلط فیصلے کیے ہوں گے۔ اس لاجک میں کانٹیکسٹ، پریولیج، لک، رینڈمنس سب غائب ہو جاتے ہیں۔ ایلیوژن یہاں سائیکولوجیکل سہارا نہیں رہتا، مورل ویپن بن جاتا ہے۔ یہاں نیچے کا سایہ نمودار ہوتا ہے، چاہے وہ براہ راست اس بحث میں شامل نہ بھی ہو۔ نیچے فری ول کو ریجیکٹ کرتا ہے، مگر ویک ریزگنیشن کے لیے نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کو ایلیوژن توڑنے کے بعد اسٹرانگر بننا چاہیے، نہ کہ ہالو۔ مگر نیچے کا خطرہ یہ ہے کہ اس کا فلسفی غلط ہاتھوں میں جا کر بروٹل ایلیٹزم میں بدل جاتا ہے۔ روانی اس راستے پر نہیں جاتا۔ روانی پوچھتا ہے، اگر کنٹرول ایلیوژن ہے تو ہیوملٹی کہاں پیدا ہونی چاہیے؟ سپیریورٹی میں یا کمپیشن میں؟ یہاں ریلیجن کی طرف دیکھنا ناگزیر ہو جاتا ہے، مگر انٹلیکچولی نہ کہ تبلیغی انداز میں۔ زیادہ تر مذاہب انسان کو یہ نہیں کہتے کہ تم ایبسولوٹ کنٹرول میں ہو، وہ کہتے ہیں کہ تم رسپانسبل ہو، اور رسپانسبلٹی اور کنٹرول ایک چیز نہیں ہے۔ رسپانسبلٹی آؤٹ کم پر نہیں، انٹینشن پر ہوتی ہے۔ مگر یہاں ایک سٹل فلسافیکل ٹینشن پیدا ہوتی ہے۔ اگر انٹینشنز بھی کازڈ ہیں تو رسپانسبلٹی کیسے جسٹیفائی ہو؟ یہی وہ سوال ہے جس سے تھیولوجی صدیوں سے ریسل کر رہی ہے۔ کچھ ٹریڈیشنز کہتی ہیں کہ ہیومن ول لمیٹڈ ہے مگر میننگ لیس نہیں۔ کچھ کہتی ہیں کہ فریڈم چوائس میں نہیں، رسپانس میں ہے۔ اور کچھ خاموش رہتی ہیں، شاید اس لیے کہ خاموشی ہی واحد آنیسٹ جواب ہے۔ روانی یہاں ایک ڈینجرس پاسبلٹی رکھتا ہے۔ شاید انسان کا مسئلہ یہ نہیں کہ اس کے پاس کنٹرول نہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ کنٹرول کے بغیر میننگ امیجن نہیں کر سکتا۔ شاید فریڈم سٹیئرنگ ویل میں نہیں بلکہ سیٹ بیلٹ میں ہے۔ یہ جاننے میں کہ گاڑی کہاں جا رہی ہے تم نہیں جانتے، مگر تم مکمل انکانشیس بھی نہیں ہو۔ شاید اویئرنیس اٹ سیلف ایک ڈفرینٹ کائنڈ آف فریڈم ہے، وہ فریڈم جو آؤٹ کم بدلنے کا دعویٰ نہیں کرتی مگر ایکسپیرینس کو ڈیپن کر دیتی ہے۔ یہاں مائنڈفلنس، میڈیٹیشن اور بعض ایسٹرن فلسفیز کا ذکر آتا ہے، مگر روانی انہیں رومانٹیسائز نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ بس آبزرو کرو اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آبزرویشن بھی پریکٹس مانگتی ہے، ڈسپلن مانگتی ہے، اور ایگو اس پریکٹس سے نفرت کرتا ہے۔ ایگو کنٹرول چاہتا ہے، وٹنسنگ نہیں۔ وٹنسنگ ایگو کو ارریلیونٹ بنا دیتا ہے۔ یہی اس کا سب سے بڑا خوف ہے۔ یہ ایلیوژن اس لیے بھی سروائیو کرتا ہے کیونکہ لینگویج ہمیں دھوکہ دیتی ہے۔ گرامر اٹ سیلف ایجنسی فرض کرتی ہے۔ میں نے کیا، میں نے سوچا، میں نے فیصلہ کیا۔ لینگویج میں سبجیکٹ ہمیشہ ایکشن کا مالک ہوتا ہے، مگر ریالٹی میں سبجیکٹ خود پروسیس کا آؤٹ کم ہوتا ہے۔ لینگویج ہمیں کازیشن سمپلیفائی کر کے دیتی ہے، اور ہم سمپلسٹی کو ٹروتھ سمجھ لیتے ہیں۔ شاید فری ول کا سب سے بڑا پروٹیکٹر فلسفی نہیں، گرامر ہے۔ آخر میں روانی کسی گرینڈ کنکلوژن کا اعلان نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ کنٹرول مکمل ایلیوژن ہے یا مکمل حقیقت۔ وہ صرف یہ کہتا ہے کہ شاید کنٹرول بائنری نہیں، شاید انسان نیدر گاڈ ہے نہ روبوٹ، شاید وہ کنسٹرینڈ ایجنٹ ہے، لمیٹڈ فریڈم، باؤنڈڈ چوائس، کنٹیکسچول ول، اور شاید وزڈم اس ایلیوژن کو توڑنے میں نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایمانداری سے جینے میں ہے۔ اگر کنٹرول ایلیوژن ہے تو ایروگنس چھوڑنی چاہیے۔ اگر کنٹرول ایلیوژن ہے تو گلٹ ہلکی ہو جانی چاہیے۔ اگر کنٹرول ایلیوژن ہے تو ایمپتھی گہری ہونی چاہیے۔ اور اگر ایلیوژن کے بغیر انسان سروائیو نہیں کر سکتا تو شاید اصل اخلاقی سوال یہ نہیں کہ ایلیوژن سچ ہے یا جھوٹ،
بلکہ یہ ہے کہ ہم اس ایلیوژن کو کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔